बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख़ आज डॉक्टर सलीम अख्तर की ये किताब है और उर्दू के तमाम इम्तिहानात के लिए अहमियत की हामिल किताब है। इस किताब का आज बाब नंबर जो है 27 है, उसकी वीडियो नंबर 2 यानी इससे पहले इस बाब का जो पहला हिस्सा है वो अपलोड हो चुका है मेरे चैनल पर, आप उससे भी इस्तेफादा कर सकते हैं। अब जो है इस बाब की जो हिस्सा दोम है, दूसरा हिस्सा है, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तो वो आपके गोश गवार करता हूँ। अहम सवाल हैं तो मेरे साथ साथ रहिएगा। चलिए जी, तो सुर्खी शुरू होती है अलग थलग से, तो एक शेर से शुरू होती है। तो शेर किसका है? तालिब जौहरी का है। हमने खिताबत किया अपनाई बज़ में निगारां दूर हुई, नाम तो पहले से मशहूर था, सूरत भी मशहूर हुई। तो तालिब जौहरी का शेर है। तालिब जौहरी की तख्लीकी शख्सियत ने जब इज़हार के लिए शादी का इंतखाब किया तो हरफ नमू और पस अफाक जैसे शेरी मजमूए अता किए। यानी हरफ नमू और पस अफाक किसके शेरी मजमूए हैं? तालिब जौहरी के हैं। और तालिब जौहरी के जौहर, नज़्म और गज़ल दोनों ही में खुलते हैं, लेकिन गज़लों में वो हिदायत, मरसिया के शेर के बजाय और तरह के नज़र आते हैं। इसके बाद जो है अगला सफ़ा है 645 और उसकी वीडियो नंबर जो है, बल्कि वो उस सफ़े पर जो है सवाल है वो शेयर करता हूँ आपसे। खालिक अजीज़ हामिद मदनी, उनके शेरी मजमूए चश्मे नगर, नखल गुमा और दश्त इम्कान उनके शेरी मजमूए हैं। इसके बाद जो है ख्याल की दस्तक, रिम खुर्दा गज़ाल और रमज़े सुखन के शायर मुख्तार करीमी, यानी ये तीनों शेर मजमूए किसके हैं? मुख्तार करीमी के ने अंदाज उसलूब के लिहाज से गोया जुदागाना करिया शेर तख्लीक किया है। इसके बाद हसन अकबर कमाल का शेरी मजमुआ सुखन, अनवर शहूर का शेरी मजमुआ अंदुख्ता और फ़हीम आदमी का शेरी मजमुआ जो है शौक़ मन फ़अल है। तीन ऐसे शेर हैं जिनमें अंदाज रीस से लेकर, इसके बाद जो है अगले सफ़े पर अंदाज रीस से लेकर अंदाज सुखन तक कोई बात भी मुश्तरक नहीं, मगर तीनों गज़ल के घाट पर मिलते हैं। इस सफ़े के इख्तिताम पर जो हैं अहम सवाल जो हैं वो देखते हैं। लफ्ज़ की धार, शेर अफजल जाफ़री जो हैं झंग के मायनाज शायर हैं, उनके शेरी मजमूए चनाब रंग, सांवले मन भांवले, शेर सदा रंग, मौज मौज कौसर ने मजमून के लिहाज से अपनी गज़ल को हीर का तोहफ़ा ही ना बनाया, बल्कि पंजाब के बेशुमार खूबसूरत और बरमल अल्फाज के शायराना इस्तेमाल से गज़ल के उसलूब के इम्कानात में भी इजाफ़ा किया है। शेर अफजल जाफ़री ही की मानंद अली अकबर अब्बास ने भी रचना में पंजाब की देही सकाफ़त और पंजाबी अल्फाज का बरमहल इस्तेमाल किया है। अशफाक अहमद अली अकबर अब्बास को नज़ीर अकबर आबादी का हमपला करार देते हैं, अगर दिया जाए तो ये गलत न होगा। 4 दिन हाइको का मजमूआ है, बर आब नील और दर निगाह से, ये दीगर शेरी मजमूए हैं। किसके हैं जी? ये हैं जी अली अकबर अब्बास के। इसके बाद ज़फ़र इकबाल जो है आब रवां, उनके शेरी मजमूए हैं, बहुत अच्छे गज़ल गो थे, फिर न जाने क्या हुआ कि उन्होंने लिसानी सांचे तोड़ने की ठानी, चुनाचे गुल आफ्ताब भारत में छपने वाली ये किताब है, और रतबो या बस ये भी शेरी मजमूआ है। शौरी तौर से अल्फाज में बदआंगी से गज़ल को सौती तनाफुर नमूना बनाकर रख दिया, यूं कि गज़ल जो है टीन में खड़कते पत्थरों में तब्दील होकर रह गई, लेकिन मालूम होता है कि अब वो तैब हो चुके हैं। तो ये सलीम अख्तर साहब जो हैं थोड़ा सा मज़ाही अंदाज भी उन्होंने तंज़ भी इसमें इख्तियार किया है। ऐद ज़ियां सियासी नज़मी है, जबकि है हनुमान में उन्होंने बंदर को ऐद हाज़िर का इस्तारा बनाकर इशार गए हैं। सलाहुद्दीन महमूद बहुत इनफरादी पसंद शेर थे। अल्फाज के इंतखाब में सलाहुद्दीन महमूद और उनकी नगमगी को बतौर ख़ास मलूज़ जो है रखते हैं। नज़्म लम्हों का ज़ौज का एक बतौर नमूना जो है वो आप ये देख सकते हैं, ये जो हैं
میں تنہائی میں، اس طرح یہ پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ اس کے بعد عظیم قریشی کے جو شعری مجموعے ہیں، آج کے نغمے کل کے شعلے، وہ بڑا مشہور ہے جی۔ اینگری ینگ مین پاکستانی سٹائل کی ایک سرخی ہے، اس میں کیا لکھا ہے ڈاکٹر سلیم صاحب نے؟ یہ کوئی باضابطہ ادبی طریق نہ تھی، بلکہ چند ہم خیال شعروں اور نکات دوستوں نے ٹی ہاؤس میں بیٹھ کر چائے کی پیالی میں برپا طوفان سے ادب میں طوفان لانے کی کوشش کی۔ افتخار جالب کی مرتبہ نئی شاعری ان کا شعور منشور سمجھی جاتی ہے۔ نئی شاعری کس کی تصنیف ہے، کس نے مرتب کی ہے؟ افتخار جالب کی۔ انیس ناگی کی جو کہ تصنیف ہے، اس کا نام جو ہے وہ ہے جی شعری لسانیات، اور بالخصوص نیا شعری افق کا اس سلسلے میں خصوصی طور سے نام لیا جا سکتا ہے۔ جیلانی کامران نے بھی چلتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، ان کا شعری مجموعہ ہے۔ اس کے بعد اس صفحے پر کچھ بھی نہیں ہے، اگلے صفحے پر بھی کچھ نہیں ہے، تو اس صفحے پر دیکھتے ہیں۔ تو اہمیت کا سوال جو ہے کون سا ہے جو پیپر کے حوالے سے اہم ہے، تو چلتے ہیں۔ محبت عارف کی نظم جراثیم کی مناجات، یہ ہے جی اہم ہے، نوٹ کر سکتے ہیں، اس کو اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ افتخار جالب نے بے ربط کی تلاش میں جن خیالوں کا اظہار کیا، ان کا منطقی نتیجہ نفی ابلاغ میں نکلا، اس لیے انور ادیب نے قاری کے وجود کو ایک مفروضہ قرار دیتے ہوئے اس کے وجود سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اس گروہ نے یہ نعرہ لگایا، ہم تائید چاہتے ہیں، تنقید نہیں چاہتے۔ نیکسٹ پیج پر سوال دیکھتے ہیں کہ افتخار جالب ماخذ سلیم الرحمن۔ افتخار جالب کا کیا ہے جی؟ ماخذ سلیم الرحمن کی تصنیف کیا ہے؟ شام کی دلیل، زاہد ڈار کا ہے، دار کا شعر، محمد صفدر کا ہے، دار کے پھول، تبسم کاشمیری کا شعری مجموعہ تمثال نے شاعری پر خصوصی طور پر انحصار نہ کیا، جنس تو ہے مگر اظہار میں لذتیت کم ہے، اور محرومی اور نارسائی کا کرب زیادہ ہے۔ میں نے 1970 میں، یعنی کون کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر سلیم اختر، جنہیں اینگری ینگ مین قرار دیا تھا، اب 2011 تک وہ کول اولڈ مین بن چکے ہیں۔ ان میں سے بعض کا تخلیقی سفر جاری ہے۔ زید ڈار کی جو ہے محبت اور مایوسی کی نظمیں چھپی تو مبارک احمد کی کلیات، انیس ناگی سب سے زیادہ فعال ثابت ہوا، جس کا منہ بولتا ثبوت یہ مجموعے ہیں: بے خیالی میں، درخت میرے وجود کا، بشارت کی رات، بے خوابی کی نظمیں، نوحے، غیر ممنوع نظمیں، روشنیاں، آگ یا آگ، ابھی اور کچھ ہے، شاید کچھ اور مجموعے بھی ہیں جن کا مجھے علم نہ ہو۔ شہین مفتی کی جو تصنیف ہے انیس ناگی اینٹی ہیرو۔ نثری شاعری کے بارے میں اگر گفتگو ہو جائے تو اہمیت کی حامل جو تصانیف ہیں، یہ شعری مجموعے ہیں، وہ کون سی ہیں؟ کشور نعید کی گلیاں دھوپ دروازے نثری نظموں کا کامیاب مجموعہ ہے، اور نثری نظم کا جو بانی سمجھا جاتا ہے وہ جھنگ کے مجید امجد کو سمجھا جاتا ہے، امجد کو۔ فاطمہ حسن کی بہتے ہوئے پھول، شائستہ حبیب کی سورج پر دستک، آصف سرائی کی قحط اور رجال بھی اسی سلسلہ کی کڑی ہیں۔ نثری نظم میں عبدالرشید نے بہت کام کیا، بلکہ ہیٹرک کیا کہ اب تک ان کے 3 مجموعے آ چکے ہیں: انی کنت من، اور آگے چلتے ہیں۔ ظالمین کنتم من الظالمین، اپنے لیے اور دوستوں کے لیے نظمیں، اور پھٹا ہوا بادبان۔ ادر عباس نے نثری نظم میں کنٹوز لکھنے کا تجربہ کیا۔ خواجہ کے باموجب اردو میں نثری نظم کا رواج موجودہ صدی کی 30 دہائی میں ہو چکا تھا، اور 4 دہائی میں کثرت سے نثری نظمیں لکھی گئیں جو اس دور کے ادبی رسالوں میں محفوظ ہیں۔ اس نظم میں نثری نظم کو شعر منشور، اشعار منثور یا منشور نظم کہا جاتا تھا۔ مشفق خواجہ نے نرنگے خیال سے غلام عباس، حجاب اسماعیل اور سیر انصاری رام پوری کی نثری نظموں کے عکس بھی طبع کیے ہیں۔ اچھا، اس سے نیکسٹ پیج جو ہے وہ بالکل خالی ہے، اگلا بھی خالی ہے، تو اس پیج پر چلتے ہیں۔ یہ کچھ اہم سوال جو ہیں میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں۔ حمایت علی شاعر نے بھی شخص و عکس میں نثری نظم کے بارے میں تحقیقی گواہ فراہم کیے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے 1927 میں شعر منشور یا نظم منشور کی اصطلاح سامنے ہے، اور یہ مسئلہ ادیبوں کی گفتگو کا موضوع بنا جب علامہ نیاز فتح پوری نے اپنے رسالہ نگار، یعنی رسالہ نگار کس کا علامہ
نیاز فتح گوری میں مصر کی شاعرہ آنسا می کی نثری نظموں کا ترجمہ پیش کیا۔ اس دور میں جن لوگوں نے اس طرف توجہ دی وہ زیادہ تر افسانہ نگار تھے یا ایسے نثر نگار جو باضابطہ شعر نہ کہتے تھے لیکن اپنے باطن میں ایک شعر کا وجود رکھتے تھے۔ قاضی عبدالغفار، فلک پیماں، بشیر مہدی اور حجاب امتیاز جو ہیں، آگے کیا بات ہے جی؟ علی وغیرہ جو بنیادی طور پر شاعر نہیں تھے مگر انشاء لطیف کے ذریعے اپنے شاعرانہ جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ بشیر مہدی کا انگارے اور حجاب کے انشاء لطیف نغمات موت اور ادب زرعی مجموعوں کی شکل میں آج بھی ہمارے سامنے ہیں جو ایک طرح سے نثری نظم کی ابتدائی شکل ہیں۔ ان تحریروں میں مجرد شاعرانہ خیالات پر افسانوی رنگ ضرور غالب تھا لیکن حقیقتاً نہ وہ افسانہ تھے اور نہ مکمل شاعری۔ اس زمانے میں صلاح الدین قریشی نے آنسا می کی منشور نظموں کا ترجمہ نورد ظلمات کے نام سے کیا۔ ہندوستان میں سجاد ظہیر کی نثری نظموں کا مجموعہ پگھلا نیلم میں شائع ہوا۔ یعنی پگھلا نیلم کس کی نظموں کا مجموعہ ہے؟ سید سجاد ظہیر جو ترقی پسند تحریک کے روح و رواں تھے۔ اس موضوع پر نیاز فتح پوری نے نگار 1924 میں مضمون لکھا تھا۔ نگار میں یہ مضمون استفسارات و جوابات کی تیسری جلد میں ہے۔ سعد حسن منٹو کا ایک دلچسپ مضمون زندگی نظر سے گزرا ہے اور اس کی ابتدا میں منٹو نے نظمیں خود لکھی اور اس صنف سخن کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار اپنے مخصوص انداز میں کیا۔ منٹو کے مضامین میں یہ چیزیں شامل تھیں: افسانہ، علامتی اور تجریدی۔ انتظار حسین نے داستانی اسلوب ہی نہ اپنایا بلکہ داستانوں کو اجتماعی شعور کی ترجمان سمجھتے ہوئے افسانوں کی اساس کی ایمائیت اور رمزیت پر سوار کی۔ آخری آدمی اور شعر افسوس کے سبھی افسانے اسی انداز کے ہیں۔ یعنی آخری آدمی اور شعر افسوس کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ انتظار حسین کا۔ اور کایا کلب بھی ان کا افسانوی مجموعہ ہے۔ علامت کے ذریعے اور نظم میں بھی جو ہے آفاقیت پیدا کی جا سکتی ہے۔ علامت آج اور ماضی بعید کے کل کو ملانے والی پول کا کام کرتی ہے جبکہ تجریدی افسانہ نگار تکنیک کی ضوابط توڑ کر اور زمان و مکان کی دوری کو ختم کرتے ہوئے ذہنی تلازمات کی تخلیق سے تاثر کی تشکیل نو کرتا ہے۔ قرۃ العین حیدر نے بعض افسانوں میں شعور کی رو ظاہر کرنے والی تکنیک سے کام لیا اور دیر تک اس میدان میں تنہا رہی۔ اور قرۃ العین حیدر کا جو اس طرح کا ناول ہے وہ آگ کا دریا جس میں انہوں نے شعور کی رو کی تکنیک جو ہے وہ استعمال کی ہے۔ علامتی افسانہ میں تو پھر بھی ماضی کے حوالات، تلبیات یا اساطیر سے کام چلایا جا سکتا ہے لیکن تجریدی افسانے میں مناسب الفاظ کے ساتھ ساتھ تکنیک کا بھی کافی سے زیادہ شعور ہونا چاہیے۔ انور شجاعت اس رجحان کی اولین کامیاب مثالیں اور چوراہا اور استعارے کس کے ہیں جی؟ تصانیف افسانوی مجموعے انور سجاد کے۔ جدید افسانوی ادب کی اہم کتابیں۔ انور سجاد اپنے کرداروں کی ٹوٹ پھوٹ کے لیے تکنیک کی ٹوٹ پھوٹ کر استعارہ بنا دیتے ہیں یوں کہ افسانہ کی خارجی فضا اور کرداروں کا باطن ایک تال پر دھڑکتے محسوس ہوتے ہیں۔ آنکھوں پر دونوں ہاتھ کے مصنف مسعود اشر نے گو کم افسانے لکھے لیکن جو لکھے وہ بالیا تکنیک اپنی مثال آپ ہیں جی۔ خالد حسین نے بھی علامتی افسانے لکھنے میں خصوصی نام پیدا کیا۔ مصروف عورت، دروازہ اور پہچان ان کے افسانے مجموعے ہیں۔ اور اس کے بعد احمد حمیش نے بہت پہلے علامتی افسانے لکھنے کا تجربہ کیا تھا لیکن تواتر سے نہ لکھا، اس لیے بطور جدید افسانہ نگار کوئی امیج نہ بنا پائے، حالانکہ ان کا افسانہ مکھی بہت مشہور ہوا ہے۔ کہانی مجھے لکھتی ہے افسانوں کا مجموعہ ان کے مخصوص طرز احساس کی کہانیوں پر مشتمل ہے۔ اکرام اللہ کی جنگل میں بعض اچھی علامتی کہانیاں بھی شامل ہیں۔ کسی زمانے میں جدید ترین افسانہ کے میدان میں راولپنڈی کے افسانہ نگاروں نے دھوم مچا رکھی تھی۔ رشید امجد کا بے زار آدم کے بیٹے، ریت پر گرفت اور سہ پیر کی خزاں جو ہونا تھا، تو ایجاد رائی کا تیسری ہجرت اور محمد منشا یاد کی بند مٹھی میں جگنو کے علاوہ مظہر الاسلام، مرزا حامد بیگ، منصور قیصر، احمد داؤد اختر امان اور نجم حسن رضوی نے علامتی یا تجریدی کہانیوں میں بھی نام پیدا کیا۔ ایجاد رائے نے جدید ترین افسانہ نگاروں کی تحریروں پر مشتمل گواہی کے نام سے جو مجموعہ مرتب کیا اس میں راولپنڈی کے نام نمایاں تر ہے۔ منشا یاد کے افسانوں کا مجموعہ ماس اور مٹی بھی ہے۔ نیکسٹ پیج پر جو ہیں سوال، ہائی لائٹڈ سوال وہ چلتے ہیں جی اس پر۔
ضیاء کی عامریت کے عہد میں گواہی کے نام سے مضامتی افسانوں پر مشتمل جو مجموعہ پیش کیا گیا وہ اس بنا پر قابل توجہ کہ تلخی پر عہد کی تلخ اسلوب میں عکاسی کی گئی۔ اس مجموعے میں ان افسانہ نگاروں کے افسانے شامل تھے۔ احمد جمیل جو ہے وہ سونتو صحیح، احمد داؤد جو ہے ویسکی اور پرندے کا گوشت، اسلم یوسف کا افسانوی مجموعہ نا سفر، اجاز رائی کا صحیح میں ظلمات، انور سجاد کا سیارات اور جوہر میر کا گناہ سے ضمیر تک، رحمان شاہ عزیز کا ایک آنکھ کا چاند، رشید امجد کا پت جھڑ میں مارے گئے لوگوں کے نام، فریدہ حفیظ جو ہیں ان کے رب نہ کرے، منشا یاد کا رکی ہوئی آوازیں، مرزا حامد بیگ کا تربیت کا پہلا دن، مظہر اسلام کا جو ہے وہ کندھے پر کبوتر، اور منصور کیسر کا ایک بانسری ہزار نیرو، نعیم آروی کا گود ہرا کیمپ۔ اس سے نیکسٹ پیج پر بھی کوئی نہیں ہے سوال۔ اس پر جو ہے سب سے پہلا اور سب سے بڑا مضامتی شعر جعفر زٹلی قرار پاتا ہے، جس نے فرق سیر کے عہد میں ہنگاموں کے بارے میں شعر لکھا تھا، اور شعر یہ تھا: سکہ زاد بر گندم و موٹ و مٹر، بادشاہ تسمہ کش فرق سیر۔ بادشاہ اس شعر سے اس قدر برا فروختہ ہوا کہ اس نے تسمیہ کے ذریعے سے جعفر زٹلی کو ہلاک کرا دیا۔ مخالفین کے گلے میں تسمہ ڈال کر ہلاک کرانا فرق سیر کا من بھاتا طریقہ تھا۔ بعض کتابوں میں تسمہ کش کی جگہ پسا کش یعنی مچھر مار بھی ملتا ہے۔ نیکسٹ پیج پر ہے کہ بدن دریدہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ شاعرہ جو ہیں فہمیدہ ریاض کا ہے۔ نیکسٹ پیج پر ادھر کچھ بھی نہیں ہے اہم سوال، اس سے مزید اگلے پیج پر چلتے ہیں۔ پچھلے پیج پر یہ اہم ایک شعر آیا ہے، قومی جمالیات۔ تو اس میں شعر کا پہلا جو ہے مصرع یہ ہے: جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، اور دوسرا مصرع اگلے پیج پر ہے کہ سنگوں کو خشتے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ تو یہ شعر جو ہے اپنا علامہ اقبال کا شعر ہے، یہ بھی امتحان پوچھا جا سکتا ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیں یا اسکرین شاٹ لے کر جو ہے بعد میں نوٹ کر لیں۔ تصور پاکستان خالق کے اس شعر کی پاکستانیوں نے یوں عملی تصویر پیش کی کہ افکار تازہ فراموش کر کے خوش منظر کوٹھیوں، عالی شان عمارات اور بلند و بالا پلازوں کی صورت میں محض سنگ و خش کا پاکستان تعمیر کرنے میں مستعد رہے، اور اسی کو تعمیر وطن بنائے، جبھی تو افکار تازہ سے مورا پاکستان ذہنی اور تخلیقی لحاظ سے بنجر نظر آتا ہے۔ اس صفحے پر الطاف حسین حالی کا یہ شعر جو ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، آپ دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں۔ نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں۔ اس پیج پر ایک ہی سوال ہے جو پیپر میں پوچھا جا سکتا ہے: ممتاز مفتی کے مشہور افسانہ آپا میں اپلے سے جو تاثر پیدا کیا گیا تھا اب ذائل ہو چکا ہے، یعنی آپا افسانہ کس کا ہے؟ ممتاز مفتی کا ہے۔ نیکسٹ پیج پر دیکھیں جی، کوئی بھی سوال نہیں ہے، اور اس سے بعد جو ہے اس پیپر اس چیپٹر کا یہ آخری پیج تھا۔ تو اس طرح یہ چیپٹر جو ہے اختتام پذیر ہوا۔ تو اس کے اہم سوال جو ہے میں نے آپ کے حوالے کر دیے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے کہ اس کی ویڈیو کی اسکرین شاٹ ہر پیج کا لیتے رہیں، روک کر نوٹس بنائیں، تو اٹس آل ڈیپینڈ اپون یو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ کل انشاءاللہ باب نمبر 28 جو ہے وہ آپ کے لیے میں لے کر آ رہا ہوں، اور اس کے بعد آخری باب جو ہے وہ باب نمبر 29 جو ہے وہ رہ جائے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ خدا ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔